अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाहि अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फ़ोर आलमी चैनल करबलाए मुक़द्दसा के ऑनलाइन ट्रांसमिशन प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। और हमारे बक़िया जितनी भी ट्रांसमिशंस और प्रोग्राम्स हैं उनको आप मुलाहिज़ा फ़रमा सकते हैं जादू टीवी, रोको टीवी, अमेज़ॉन फायर टीवी और एप्पल टीवी के ज़रिए से। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के उन्वान से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और एक अज़ीम इबादत जो इस दौर हाज़िर में मोमिनीन के लिए मखसूस है वो है इंतज़ार इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम। और इसके फ़ज़ाइल में हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल मुंतज़िरु लिअम्र कल मुतशह्हत बिदम्मिही फ़ी सबीलिल्लाह। फरमाया कि जो मुंतज़िर है इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के इंतज़ार में, उसकी शान और शौक़त ये है जैसे कि वो खुदा की राह में अपने आप को खून में गलतान कर चुका हो, यानी शहीद का दर्जा है या गाज़ी का दर्जा है। तो इतनी बड़ी फ़ज़ील। और फिर फरमाया कि अलमैतु मिनकुम अला हाज़िल अम्र बिमंज़िलति ज़ारिब बिसैफ़िही फ़ी सबीलिल्लाह। फरमाया कि जो इंतज़ार इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम करने वाला है उसकी शान और शौक़त ये है कि जैसे कि उसने अल्लाह की राह में तलवार उठाई हो और वो तलवार के साथ लड़ रहे हों। और इसके बाद एक और हदीस में फरमाया कि अन्नल मुंतज़र लिहाज़ल अम्र लहू मिस्ल अजरे का साइम। उसकी शान और शौक़त ये है कि जैसे कि वो मुंतज़िर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम जैसे कि वो हमेशा रोज़े की हालत में हो। बहुत सारी फ़जीलत है। बहरहाल आज हमारे साथ हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमा है हज़रत हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद मोहम्मद अतहर काज़मी साहब। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उनसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। और आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो हमारा मौजू है वो रजअत इमाम ज़माना, रजअत की बहस है जो कि इसमें एक नहायत ही मुहिम बहस है हमारे इस प्रोग्राम का। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उनके साथ गुफ्तगू करते हैं। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़िबला खैरियत से है इंशाअल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह की दुआएं हैं। मौला आपको सलामत रखे। सबसे पहले तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के तमाम अरकान की तरफ से और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप की तरफ से आपकी नहायत ही ममनून और मशकूर है कि आप तशरीफ़ लाए और हमें खिदमत का ये मौका फ़राहम फरमाया। जज़ाकुमुल्लाह खैर जज़ा। मैं भी तमाम ही इमाम हुसैन इस्लाम टीवी चैनल के जुमला अरकान का खुसूसी तौर के ऊपर शुक्रगुजार हूँ कि वो मुसलसल खिदमत अंजाम देते रहते हैं और मुझे भी खाल खाल ये मौका फ़राहम करते रहते हैं कि मैं इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के हवाले से कुछ गुफ्तगू अपने नाज़रीन की खिदमत में पेश कर सकते इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जी क़िबला आज जो प्रोग्राम का हमारा जो मौजू है आज वो रजअत के बारे में गुफ्तगू है। और जैसे कि क़िबला आपको बेहतर आपके मालूमात ज़्यादा हैं यकीनन। रजअत जो है ज़्यादातर जो रंग जितना पुररंग ये मज़हब शिया में है रजअत का मौजू, उस कदर दूसरे मज़ाहिब और फ़िरक़ में इसका तज़किरा कम किया जाता है या नहीं किया जाता या शायद उनका अक़ीदा ना हो। तो पहला सवाल यहीं से क़िबला शुरू कर लेते हैं कि क्या रजअत सिर्फ़ मज़हब शिया का अक़ीदा है या दूसरे मज़ाहिब और फ़िरक़ इस्लामी या गैर इस्लामी भी इसके कायल हैं? इस पर अगर आप वज़ाहत फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलि बैतिही अत्ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। तमामी नाज़रीन की खिदमत में इस बात को मैं अर्ज़ करना ज़रूरी समझता हूँ कि रजअत जैसा अहम तरीन मौजू जो ख़ासे शिया इस्ना अशरी है, ये हमारे इस इस्लामी फ़िरक़ों में सिर्फ़ और सिर्फ शिया इस्ना अशरी ही फ़िरक़ा ऐसा फ़िरक़ा है कि जो इस रजअत को अपने मज़हब के एतक़ादात में शुमार करता है। सही। यानी उनके नज़दीक रजअत जो है वो इम्तियाज़ात मज़हब शिया इस्ना अशरिया में से है। अलबत्ता बाकी और इस्लामी फ़िरक़ों के अंदर इस कैफियत को कहीं नज़र नहीं आता और कोई मतलब मुख्तलिफ रिवायतों को देखने के बावजूद भी हमें कहीं रजअत जैसी अहम तरीन फ़िक्र को रखने वाले मुख्तलिफ और फ़िरक़ दिखाई देते हैं। अलबत्ता अगर आप देखेंगे
تو اس عقیدے کی بنیاد پر ہمیں ہمیشہ طعن و تشنیع کا شکار کرنا پڑا ہے، اور ہمیشہ ہمارے اوپر طنز کیا جاتا ہے کہ شیعہ رجعت کے قائل ہیں، اور رجعت کا کوئی ان کا فرضی عقیدہ ہے کہ کوئی تعلق نہ کوئی قرآن مجید کی کسی آیات میں سے کسی آیت سے ہے، اور نہ ہی احادیث حضور سرور کائنات میں سے کسی حدیث سے ہے، یعنی اس طرح کی باتیں عموماً غیروں کی طرف سے ہوتی رہتی ہیں۔ البتہ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو کچھ غیر مذاہب میں، مثلا ہندوستان کے اندر ہندو مذہب کے اندر یہ عقیدہ کسی بگڑی ہوئی شکل میں ضرور موجود ہے۔ یعنی آپ برہمنہ کا اگر آپ عقائد کو اٹھا کے دیکھیں گے تو ان کے یہاں یہ کیفیت ہے، اس کو کہتے ہیں آواگمن کا ایک وہ تسلسل کے قائل ہیں کہ انسان مرتا ہے تو پھر وہ دوبارہ سے پھر جنم لیتا ہے، دوبارہ سے اس دنیا میں آتا ہے، پھر دوبارہ سے آتا ہے۔ اس قسم کا عقیدہ گویا رجعت جیسا ہی عقیدہ ہے، مگر اس کی بگڑی ہوئی شکل ہے جو ہندوؤں میں پائی جاتی ہے اور یہاں پہ موجود ہے۔ وہ تخصص نہیں ہے کسی ایک مومن کے لیے، کسی ایک کافر کے لیے یا کسی ایک ظالم کے لیے، بلکہ عمومی طور پہ وہ ہر کسی کے لیے ہے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اچھے اعمال کریں گے تو آنے والی دوبارہ جب آپ پیدا ہوں گے تو ممکن ہے کہ انسان ہی پیدا کر دیے جائیں، اور اگر آپ برے اعمال کریں گے تو ممکن ہے کہ آپ جو ہے وہ جانور بنا کے پیدا کیے جائیں، اور جیسے اعمال برے ہوتے ہیں ویسے ہی آپ نئی شکل میں دنیا کے سامنے پیدا ہوتے ہیں، فرض کیجیے نجس جانور کی شکل میں، یا یہ کہ نجس پاک جانور کی شکل میں ہی آتے ہیں، مگر وہ مختلف اعمال کی بنیاد پر یہ تمام باتیں سامنے آتی ہیں۔ تو یہ اس طرح کا عقیدہ غیر مسلم بہت سے فرقوں میں پایا جاتا ہے۔ البتہ مسلمانوں کے اندر اگر آپ مذاہب کے عنوان پہ دیکھیں گے تو صرف اور صرف امتیازات شیعہ اثنا شریعہ میں سے ہے، صرف ہم ہی ہیں کہ جو رجعت کے قائل ہیں، باقی کوئی اور اس کا قائل نہیں ہے۔ صحیح جی قبلہ، سوال دوسرا جو ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ ایک عقیدہ خاصہ ہے مذہب شیعہ خیر البریہ کا، تو اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سے ایسے اشخاص ہوں گے جو رجعت فرمائیں گے؟ رجعت کا موضوع بھی میرے خیال میں مومنین کے لیے واضح ہے کہ رجعت کا معنی کیا ہے اور کیا، البتہ اگر اس پر بھی تھوڑی سی وضاحت ہو جائے۔ جزاکم اللہ۔ جی قبلہ، کیونکہ ممکن ہے کہ کچھ ایسے بھی ہوں جو کچھ ایسے مومنین بھی ہو جو پہلی دفعہ پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ جی قبلہ۔ نہیں، یقین اس میں کوئی شک نہیں۔ دیکھیے مختلف ہمارے عقائد میں سے ہیں، ہمارے تقریباً 50 سے زائد ہمارے علماء نے اس کو خاصہ مذہب شیعہ قرار دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ یہ ہمارا اعتقادات میں سے اہم ترین عقیدہ ہے، اور بعض افراد نے تو یہ تک کہا کہ جو اس عقیدے کا قائل نہیں ہے وہ شیعہ ہی نہیں ہے، یعنی یہ تک کہا گیا، یعنی کیونکہ خاصے میں سے ہے لہذا جو اس کا قائل نہیں ہے وہ شیعہ بھی شمار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات کچھ علماء نے کہی ہے۔ البتہ اب اس کی وضاحت ظاہر ہے کہ جو مختلف احادیث کو دیکھیں گے تو مثلا امام صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی یا اور بقیہ اور ائمہ کا خصوصیت کے ساتھ میں ارشاد گرامی ہے کہ خاص طور پہ جو لوگ ہمارے یتیم آل محمد کو اس کی پرورش کرتے ہیں اور تربیت کرتے ہیں، وہ ہمارے درجے میں ہمارے ساتھ رہیں۔ کسی نے پوچھا مولا وہ یتیم آل محمد کون ہے؟ وہ کون ہے؟ کہ وہ ہمارا شیعہ کہ جو ہمارے دنیا کے اسباب میں پڑھنے کے بعد اور پریشانیوں اور بلیات و آفات میں پڑھنے کے بعد اپنے مذہب کی تمام ضروری چیزوں کو آشنا نہیں ہوتا، وہ یتیم آل محمد ہے۔ تو اب جتنے بھی ہمارے علماء ہیں ان سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے جو خصوصی عقائد ہیں ان سب کو بتائیں۔ تو مختلف ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسی جگہیں ہوں کہ جہاں پہ اس مذہب اس عقیدے کو صحیح طور پہ نہ سمجھا گیا ہو، یا ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں وہ اس عقیدے کو کم حق نہ جانتے ہو، تو ان کے لیے اب جو آپ نے کہا تھا ان کے لیے کہ جو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں غیر ایسے ممالک میں موجود ہے کہ جہاں اسلام کے عقائد کو لوگ بیان نہیں کر پاتے یا سمجھا نہیں پاتے، ان کے لیے کہ رجعت در حقیقت نام ہے مرنے کے بعد میں اچھے اور برے کچھ لوگوں کو دوبارہ زندگی دے کے اس کائنات میں بھیجنے کا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس کائنات کے اندر مرنے کے بعد ایک وقت وہ آئے گا کہ جس وقت جو لوگوں کو اٹھایا جائے گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے وہ کون سا وقت ہوگا؟ ظاہر ہے کہ دیکھیے آپ قرآن مجید کا دقت سے مطالعہ کریں گے، قرآن مجید میں ابلیس نے جس وقت حضرت آدم علی نبینا وعلیہ السلام کے سجدے کا انکار کیا تھا تو اللہ نے کہا تھا جس وقت میں اپنے روح پھونکوں وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جو سب کے اذ قالت الملائکہ، اللہ نے ملائکہ سے کہا تھا، جتنے بھی قوتیں تھیں اور جتنی بھی طاقتیں تھیں ان سب سے کہا تھا کہ جب میں اس میں پیکرے
آدم میں روح پھونکوں تم سب کے سب سجدے میں گر جانا. تو اس وقت اللہ نے روح پھونکی، انفاق روح ہوا، سب کے سب سجدے میں گر گئے. قرآن نے کہا الا ابلیس، مگر ایک ابلیس تھا جو رہ گیا، وہ اٹک گیا. اس نے کہا میں سجدہ نہیں کروں گا. اللہ نے کہا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، جس کو میں نے اپنے علم و قدرت سے بنایا تھا اس کو تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ قال انا خیر منہ، اس نے کہا میں اس سے خیر ہوں، بہتر ہوں، اور بہتر ہو کہ میں کمتر کے سامنے سجدہ کیوں کروں؟ یہ بات اس نے کہی. ایک مرتبہ کہا اللہ نے کہا فخرج منها فانک رجیم، تفصیل آیات مختلف آیات میں موجود ہے کہ نکل جا ہماری بات سے. تو اس نے کہا پروردگار تو مجھے مہلت دے. کہ کب تک کی مہلت؟ کہ مجھے مہلت دے قیامت کے دن کی. آواز آئی الی یوم یبعثون. صحیح، سبحان اللہ. الی یوم ینظرون، یوم وقت معلوم، مختلف الفاظ کے ساتھ تعبیرات قرآن نے استعمال کی. وقت معلوم تک، یوم ابعاث، مبعوث ہونے تک. اب وہ کب ہے؟ وہ قیامت کا دن نہیں. جب آپ روایات کو اٹھا کے دیکھیں تو وہ ہے حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور مبارک کا دن. جس وقت حضور حضرت حجت اس کائنات میں آئیں گے اس وقت تک کی ابلیس کو مہلت ہے. بس ادھر ظہور حضرت حجت ہوا، ابلیس کی مہلت ختم ہوئی. قیامت کا دن نہیں، ظہور حضرت حجت کا دن. ایک اہم بات. اور جس وقت ظہور حضرت حجت ہو جائے گا تو ابلیس کی تمام کیفیتیں ختم ہو جائیں گی اور وہ تمام طاقتیں سلب کر لی جائیں گی، وہ تمام مسائل. لیکن اس وقت کا چونکہ لوگ انتظار کر رہے ہوں گے، اس وقت تمام ہی دنیا کے اندر ایک منجیب، مگر اگر میں حضرت حجت کا اس میں گرامی نہ لوں تو تقریباً تمام ہی مذاہب عالم کے اندر ایک منجی بشریت کا انتظار ہو رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تمام افراد اس کائنات کے اندر ایک عدل قائم کرنے والے شخص کا انتظار کر رہے ہیں. تمام کائنات، تمام لوگ انتظار کر رہے ہیں. تو انتظار کرتے کرتے اگر آپ انتظار کریں گے کسی چیز کا تو اس کی ایک خاص لگاؤ اس سے ہوگا، اس سے خاص محبت ہوگی، اس سے خاص عنایتیں ہوں گی آپ کی. اور ظاہر ہے وہ اگر انتظار کرتے کرتے مر جائیں تو دل میں تمنا تو ہوگی نا. حقیقی انتظار کی تمنا یہ ہوگی کاش وہ آئیں اور ہم ان کے ساتھ میں کھڑے ہوں، قیام کریں. اب قیام کی کیفیتیں مختلف اعتبار سے ہو سکتی ہیں. لہذا اب جو لوگ اپنے دل میں تمنا رکھ کے اس دنیا سے جائیں گے، اور اب ان کے مقابلے وہ لوگ بھی ہوں گے کہ جو ان کے انتظار میں روڑے اٹکا رہے ہوں گے، ان کے انتظار کے اندر پریشانیاں پیدا کر رہے ہوں گے، ان کے انتظار پہ ان کو تانا دے رہے ہوں گے، ان کے انتظار کے اوپر ان کو مسلسل تان و تشنیع کا شکار کر رہے ہوں گے. ایسے افراد تو انتظار کرنے والے، ان کی مخالفت کرنے والے. عدل الہی کا تقاضا یہ ہے کہ اب اس وقت معلوم پہ جس وقت حضرت حجت کا ظہور ہو تو ان تمام لوگوں کو اٹھایا جائے کہ جو انتظاری کیفیت کے اندر اس دنیا چلے گئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کا نام رجت ہے کہ جو لوگ اس کائنات میں حضرت حجت کا انتظار کرتے کرتے چلے جائیں گے ان سب کو اٹھایا جائے گا، اور ان تمام ظالمین کو بھی اٹھایا جائے گا کہ جو اس کائنات کے اندر ان کو تان و تشنیع کا شکار کرتے تھے، یا عقائد حقہ کے اوپر اعتراضات کرتے تھے، یا یہ کہ ان ائمہ طاہرین علیہ السلام کے اوپر مسلسل ظلم و بربریت کا مکمل طور کے اوپر انہوں نے آغاز کیا تھا اور اختتام کیا تھا. ان تمام لوگوں کو اٹھایا جائے گا اور اٹھا کے ان کو انتظار کا صلہ دیا جائے گا اور ظالمین کو ان کے ظلم کی سزا دی جائے گی. اسی کا نام رجعت ہے، جو اس منزل کے اوپر قرآن مجید سے بھی ثابت ہے اور احادیث پیغمبر سے بھی ثابت ہے. اب ایک اہم سوال اس منزل پہ، معاف کیجیے گا تھوڑا وقت دیتا ہوں، پیدا ہوتا فوراً یہ پیدا ہوگا کہ جناب علی کیا ممکن ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ کوئی آیت پیش کر دی جائے؟ اگر یہ قرآن مجید کا عقیدہ ہے اور آپ شیعہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے تو جناب علی کے بتائیے قرآن میں کون سی آیت ایسی ہے جو رجت کے اوپر دلالت کرتی ہو؟ اب ایک دو نہیں، آیتوں کا سلسلہ ہے جو تسلسل کے ساتھ میں ثابت کرتا ہے کہ جناب علی یہ بالکل ہوگا. اب سوال سب سے پہلا یہ کیسے ہوگا؟ جو مر گیا وہ مر گیا. صحیح. تو عقلی طور پہ سوال پیدا ہوتا ہے جناب علی یہ بتائیے رجعت کا مطلب کیا بیان کیا گیا؟ رجعت کا مطلب یہ بیان کیا گیا کہ جو دنیا سے جا چکا ہے، جو مر چکا ہے، اس کو دوبارہ سے زندگی دی جائے. جی صحیح، یہی سوال ہے نا. جی یہی تو جواب دیا، جو دنیا سے جا چکا ہے اس کو دوبارہ سے زندگی دی جائے. جی آئیے قرآن پڑھیے. کیا کچھ دنیا سے گئے ہوئے لوگوں کو زندگی ملی یا نہیں ملی؟ ایک بات.
اچھا پریشانی کیوں ہے؟ کیا یہ بات مستحلات میں سے ہے، ناممکنات میں سے ہے؟ کیا ایسا ممکن نہیں ہے؟ جی وہ قادر مطلق ہے، بے شک بے شک، وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ بے شک، تو جہاں قدیر کا لفظ ہم نے اس کی ذات سے متعلق کیا، تو قدیر کہتے ہی اس کو ہے کہ جس کی ذات سے قدرت ایک لمحے کے لیے بھی الگ نہ ہو سکتی ہو۔ ہم اور آپ قادر ہیں، وہ قدیر ہے۔ بے شک بے شک، قادر کا مطلب یہ ہے کہ صفت فاعل ہے، کبھی صفت ذات سے متصف ہوتی ہے، کبھی الگ ہو جاتی ہے، اسے قادر کہتے ہیں۔ اور قدیر کا مطلب صفت مشبہ ہے، اس کا مطلب یہ کہ جہاں ذات سے ایک لمحے کے لیے بھی ثبوت ختم نہ ہوتا ہو، صفت مشبہ ہے۔ جی تو قدیر کا مطلب یہ کہ وہ قادر ہے۔ اب قرآن کو پڑھیے، کیا ایسی آیتیں نہیں ہیں؟ اب مثلا جاؤ کہ خدمت میں عرض کروں خدمت میں کہ جہاں پر باقاعدہ یہ بات کہی گئی کہ ہاں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قرآن کی بیان فرمایا، تو اس وقت کیا ایسی آیتیں پیش فرمائی قرآن نے کہ جہاں پہ ثابت کیا گیا ہو کہ ہاں دیکھو کچھ زندہ کیا گیا۔ اب مثلا میں آپ کی خدمت دس میں پڑھ رہا ہوں قرآن کی آیت، پہلی آیت، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَضَرَ الْمَوْتُ فَقَالَ لَهُمْ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 243 نمبر کی آیت ہے سورہ بقرہ کی، جس میں اللہ عائشہ کہتے ہیں تو نے دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے گھروں سے نکلے تھے موت کے ڈر سے، اور پھر اللہ نے ان سے کہا کہ مر جاؤ، وہ مر گئے، صحیح، ثم احیاہم، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا۔ اس کا مطلب مرنے کے بعد زندگی دینا اس کے ہاتھ میں ہے۔ اور رجت میں اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ امام حسین آ کے زندگی دیں گے، امام زمانہ زندگی دیں گے، تو ہم بھائی اس منزل پہ غلطی کے قائل ہو گئے۔ چلیے آپ اگر کہتے ہو تو، لیکن اگر ہم عقیدہ یہ رکھیں کہ اللہ سبحانہ تبارک و تعالی ہر مومن کو جو انتظار کر کے جا رہا ہے اسے اٹھائے گا، اور ہر ظالم کو جو ظلم کر کے جائے اس کو اٹھائے گا، تو ظاہر ہے تو زندہ کرنا اس کی ذات سے مخصوص ہوا، اور قرآن کا یہ اللہ نے کام کیا ہے، تو جب کیا ہے تو رجت ثابت ہے، پھر پریشانی کیا ہے؟ صحیح۔ اچھا مزید آگے بڑھیے تو پھر اور دیکھیے قرآن مجید اس منزل پر کہتا ہے، مثلا جناب ابراہیم سے متعلق یہ آیت موجود ہے، اذ قال ابراہیم رب ارنی کیف تحیی الموتى۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قرآن نقل قول کر رہا ہے کہ جس وقت ابراہیم نے کہا ربی میرے پروردگار ارنی کیف تحیی الموتى، مجھے دکھا مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ رجعت کی اس سے بہترین آیت کریمہ جو بہت ہی واضح مفہوم کے ساتھ اپنے تمام قاریان قرآن کو رجعت کا مفہوم سمجھاتی ہو، ہے بہت سی، لیکن اس سے بہتر آیت میری نظروں میں، حقیر کی نظروں میں نہیں ہے۔ حقیر کی نظروں میں میں عالم ہوں مگر ایک بات کر کے میں جاہل ہوں، اپنی جہاد کا اعتراف کرتے اس بات ہوں کہ یقیناً حضور سرور کائنات بیان فرمائے، نقل قول کرے، قرآن مجید کہہ رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى۔ جناب ابراہیم نے کہا، وَإِذْ قَالَ ابراہیم نے کہا رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، پروردگار مجھے دکھا تو مردوں کو کیسا زندہ کرتا ہے۔ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، آواز قدرت آئی، اے ابراہیم کیا ایمان نہیں رکھتے؟ فوراً دیکھیے انہوں نے خواہش ظاہر کی، تمنا، اور تمنا کے فوراً جواب میں کہا اولم تؤمن، کیا تمہیں ایمان نہیں ہے؟ قال بلی، پروردگار ایمان تو ہے، کیوں نہیں ہے؟ ایمان تو بالکل ہے، ولکن لیطمئن قلبی، اللہ اکبر، لیکن پروردگار اطمینان قلب چاہتا ہوں، جی بے شک اطمینان قلب چاہتا ہوں۔ قال فخذ اربعة من الطیر، آواز آئی 4 پرندے لے لو، فَسُرْهُنَّ إِلَيْكَ، ان سب کو ذبح کرو، اور ظاہر ہے کہ بالکل قیمہ کر ڈالو، سرہن کا ترجمہ، ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، پھر اس قیمے کو لے کے ہر ایک تھوڑا قیمہ ہر پہاڑ کی چوٹی پر رکھ ڈالو، صحیح، ثُمَّ ادْعُوهُنَّ، پھر ان سب کو بلاؤ، دعوت دو، پکارو، یَأْتِینَکَ سَعْیًا، وہ سب بہت جلدی آئیں گے تمہارے پاس۔ اللہ اکبر، وَعَلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، یاد رکھو اللہ عزیز بھی ہے، اللہ حکیم بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ میں قرآن کے فصاحت و بلاغت پہ گفتگو نہ کرتے ہوئے عزیز و حکیم کے حوالے سے کہ یہاں اس لفظ کو کیوں رکھا گیا، وہ اپنی جگہ گفتگو نہ کرتے، میں ایک جملہ کہوں، اب تک تفسیر پڑھیے اب صرف شیعہ تفاسیر نہیں، اتنی عالم اسلام تفاسیر ان سب کو اٹھا کے دیکھیے، ان سب میں ملتا ہے کہ حضور سرور کائنات نے بیان فرمایا، اور باقاعدہ اور مفسرین نے ذکر کیا، چونکہ ان کو تفسیر کا حق ہے، بیان فرمایا کہ حضرت ابراہیم نے 4 پرندے لیے، ان کو ذبح کیا، مار ڈالا، ختم کر دیا، موت آ گئی،
پھر ان کو قیمہ کیا اور جناب علی ہر پہاڑ پہ رکھا، چونچ ہاتھ میں لی، پکارا، جس پرندے کو پکارا اس کے تمام اجزاء جو منتشر تھے، الگ الگ تھے، وہ سب سمٹ کے آ گئے۔ جی ابراہیم نے آنکھوں سے دیکھا کہ وہ پروردگار قدرت کیسے رکھتا ہے اور کس طرح سے وہ زندہ کر سکتا ہے۔ رجت اسی کا نام ہے جو اس آیت کریمہ میں موجود ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ مولا آپ کے توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ بہت اچھے طریقے سے آپ نے واضح کر دیا کہ رجعت کیا چیز ہے اور پھر قرآن سے بھی دلیل لے کے آئے۔ قبلہ ایک سوال میرے ذہن میں مزید ہے کہ روایات میں ہے اور آپ نے بھی ابھی وضاحت فرمائی کہ ظاہر ہے کہ مومنین کے ساتھ ساتھ ظالمین کی بھی رجعت ہوگی، یعنی پس دو قسم کے لوگوں کی رجعت ہے، یا جو ہے مومنین جو کہ در حقیقت مظلوم ہوں گے، اور ایک جو ہے وہ ظالمین جو ان پر ظلم کرنے والے ہیں مختلف طریقوں سے۔ تو اس کی کیا علت ہے اور کیا مقاصد ہیں، اس پر بھی اگر کچھ وضاحت ہو جائے تاکہ بات جو ہے وہ مزید روشن تر ہو جائے۔ دیکھیے رجعت کن لوگوں کی ہوگی، اب یہ سوال سب سے پہلا آپ کے سوال کا جز بنتا ہے کہ رجعت کن لوگوں کی ہوگی۔ مختلف اعتبار سے روایتوں میں الگ الگ شکل میں چیزیں سامنے آتی ہیں۔ مثلا میں آپ کی خدمت میں کروں، کچھ مجموعات ہیں جن کا ذکر علماء نے کیا ہے اپنی کتابوں کے اندر۔ مثلا پہلی کن لوگوں کی رجعت ہوگی اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے، جی جی ایک وہ مجموعہ ہوگا اور ایک وہ گروہ ہوگا۔ گروہ اب بہت غور سے میں اپنے ناظرین کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک وہ گروہ ہوگا کہ جن کے باقاعدہ نام احادیث میں وارد ہوئے، یہ آئیں گے، ان کی رجعت ہوگی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو زندہ کرے گا۔ مثلا اب ظاہر ہے کہ رخ مثبت ہے، اصحاب موسیٰ آئیں گے، اصحاب کہف آئیں گے، یوشع ابن نون آئیں گے، سلمان فارسی آئیں گے، ابی دجانہ آئیں گے، مقداد ابن اسود آئیں گے، مالک اشتر آئیں گے، مفضل ابن عمر آئیں گے، داؤد رقی آئیں گے، شہدائے کربلا آئیں گے، قنوہ بنت رشید حجری، ام ایمن، حبابہ والبیہ، سمیہ، ام عمار یاسر، یہ پورے نام موجود ہے کہ یہ تمام لوگوں کو اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ زندگی دے گا۔ روایتوں میں باقاعدہ موجود ہے کہ جس وقت حضرت حجت، خاص طور یہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ روایت موجود ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت ظہر کوفہ سے حضرت حجت کا ظہور ہوگا تو اس وقت 27 لوگ ہوں گے جو آپ کے ساتھ میں ہوں گے۔ صحیح۔ ظہور کے وقت 15 افراد قوم موسیٰ سے ہوں گے کہ جو اس وقت انتظار کرتے کرتے دنیا چلے گئے، 7 افراد اہل کہف سے ہوں گے، اصحاب کہف سے ہوں گے، 7 نفر، اور کیجئے گا 7 نفر ہوں گے، یوشع ابن نون، سلمان، ابو دجان انصاری، مقداد، مالک اشتر، اور یہ سب کے سب حضرت حجت عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ساتھ میں آ کے آپ کے ناصرین کی شکل میں آپ کے ساتھ میں موجود ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو باقاعدہ اب مختلف روایتیں الگ الگ موجود ہیں، اور باقاعدہ کچھ لوگوں کو تو دیکھ کے ارشاد فرمایا کہ جو ان کو دیکھنا چاہتا ہے وہ ان کو دیکھ لے، وہ کیسے ہوں گے، کس طرح کے ہوں گے، تفصیلی کیفیت روایتوں موجود ہے۔ ایک مجموعہ تو یہ ہے۔ دوسرا مجموعہ وہ ہے کہ جن کا نام روایتوں میں نہیں آیا ہے، صحیح جی، بالکل نام روایتوں میں نہیں ہے، لیکن ان کے اوصاف کا ذکر کیا گیا ہے۔ مثلا پہلی صفت یہ روایتوں میں موجود ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے جو آپ نے سلمان فارسی کو دیکھ کے ارشاد فرمایا، فقال علی، ایک بہت ساری بات ہے، یا سلمان انک مدرکہ، اے سلمان تو حضرت حجت کو درک کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سلمان فارسی کو کہا ہے وَمَنْ كَانَ مِثْلُكَ، جی، اور ہر وہ شخص درک کرے گا جو تجھ جیسا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہ اوصاف سلمان پہ گفتگو کر لیجئے، جو بھی سلمان جیسا ہوگا۔ اب کوئی ایک اشتراکی طور پر دیکھیں، ماں بہل اشتراک کون کون سی چیزیں ہیں وہ تلاش کر لیے، کی بات نہیں ہو رہی، ماں بہل اشتراک کی بات ہو رہی۔ جو بھی سلمان کے ساتھ کچھ صفتوں میں شریک ہوگا وہ ضرور اٹھایا جائے گا۔ نام نہیں ہے لیکن صفت کا ذکر ہے۔ دوسری منزل موجود ہے کہ من قرأ دعاء العہد 40 صباحا، صحیح، یہ جملہ موجود ہے کہ جو بھی دعائے عہد کو 40 نماز صبح کے بعد میں پڑھے گا وہ ضرور بھی ضرور حضرت حجت کے لیے اٹھایا جائے گا۔ اب یہ پورے جملے ہیں اور بڑے اہم ترین، اللہم رب النور العظیم ورب الکرسی الرفیع
ورب البحر المسجور ومنزل التوراۃ والانجیل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن. اس کا لفظ استعمال کر کے اللہ نے سبحانہ پھر روایت میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے من دعا الی اللہ 40 صباحا بهذا العہد، جو اس عہد کو 40 نماز صبح کے بعد میں اللہ کی بارگاہ میں پکارے گا، کان من انصار قائمنا، جی اللہ ہمارے قائم کے انصار میں سے ہوگا. یہ دوسری منزل. تیسری منزل من قرأ سورۃ الاسراء کل لیلۃ الجمعہ، جی جو ہر شب جمعہ سورہ اسراء کی تلاوت کرے گا وہ اٹھایا جائے گا. یہ دیکھیں صفت ہے. اس کے بعد شہداء، جی جو بھی اللہ کی راہ میں شہید ہوگا اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اٹھائے گا اور اس کو زندگی دے گا کہ اٹھو. چونکہ بعض روایتوں میں یہ بات وارد ہوئی ہے کہ کوئی مومن اس دنیا سے اس وقت تک نہیں جاتا جب تک کہ وہ شہید نہ ہو جائے. اللہ شہادت اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مومن کے لیے ایک انعام ہے. اب مثلا میں سو گیا اور سوتا رہ گیا، جی میں شہید نہ ہوا، اللہ اٹھائے گا. اٹھو، جی تم انتظار کرتے کرتے سو گئے تھے، اب اٹھو، قائم کے ساتھ لڑو، شہید ہو جاؤ تاکہ وہ درجہ شہادت تمہیں میسر ہو، تاکہ روز قیامت جب بارگاہ حساب میں کھڑے ہو جاؤ پروردگار کی بارگاہ میں تو اس وقت کہہ سکو کہ میں بھی شہید راہ حق ہوں. اللہ سبحان دینا اللہ چاہتا. سبحان یہ روایت موجود ہے. جی. اس کے علاوہ مومنین کے لیے بھی بعض روایتیں موجود ہیں، مثلا یہ کچھ روایت موجود ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اب اس کی اپوزیشن میں آ جائیے آپ. جی کچھ وہ افراد جنہوں نے ظلم کی انتہا کی، جی اب روایتوں میں موجود ہے، اور ہم اس سلسلے میں تمام مومنین اور تمام ناظرین کی خدمت میں کہنا چاہتے ہیں کہ اب اس سلسلے میں روایتوں کو اٹھا کے پڑھیے. جی نام بنام کچھ لوگوں کو موجود ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس وقت ظہور قائم ہوگا تو حضرت قائم کو اذن دے گا. جی پھر نتیجتاً کچھ لوگوں کو قبروں سے اکھاڑا جائے گا. اللہ اکبر. تو اکھاڑنے کے بعد میں ان کی لاشوں کو لٹکا دیا جائے گا اللہ اور لوگ کہیں گے دیکھو یہی ہے وہ اللہ اس نے یہ ظلم کیا، یہ ظلم کیا. تو اس طرح کی مختلف روایتیں موجود ہیں. اب سوال کا آخری حصہ جو آپ نے ارشاد فرمایا جی تھا بسم اللہ. کہ آخر کیوں جی کیوں ہوگی، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے. جی دیکھیں یہ عدل الہی کا ایک اظہار ہے. صحیح. دو چیزیں ہیں جو ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں، جی ایک ہے عدل، ایک ہے انصاف. صحیح. عموماً ہم انصاف کو بھی عدل کے معنی میں لیتے ہیں اور عدل کو بھی انصاف کے معنی میں لیتے ہیں. جی بالکل. حالانکہ انصاف اور ہے، عدل اور ہے. جی بالکل. انصاف نصف کا مسئلہ ہے. فرض کیے میں آپ کے پاس میں اپنے بھائی کے ساتھ میں لے کے آیا، مول صاحب قبلہ و کعبہ سرکار ہم دونوں بھائی لڑ رہے ہیں اور ہمارے پاس 100 روپے، یہ کہہ رہے ہیں 100 روپے میرا حق ہے، آپ کہہ رہے ہیں 100 روپے میرا حق ہے. آپ نے کیا کہا ہے کوئی پریشان نہ ہوئی، لیجیے. آپ نے کہا لائیے 100 روپے دیجیے. آپ نے 100 روپے اپنی جیب میں رکھے اور ایک مرتبہ 50 روپے کے 2 نوٹ نکالے کہ یہ 50 آپ کے، 50 آپ کے، خدا حافظ. جی 100 روپے کو نصف کر دیا، 50 مجھے دے دیے، 50 میرے بھائی کو دے دیے. یہ انصاف ہو گیا. اب لڑائی ختم ہو جائیے، اپنے گھر جائیے. یہ یقیناً انصاف. اگر مسئلہ یہ ہے، اگر مثلا میرا بھائی یا میں اس 100 روپے کا مکمل طور پہ حق رکھتے تھے تو کیا یہ اس منزل پہ عدل ہوا؟ انصاف تو ہو گیا مگر عدل نہیں ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کسے کہتے ہیں؟ عدل کہتے ہیں اس کو کہ اعطاء ذی حق حق. سبحان اللہ. بے شک بے شک. حقدار کو اس کا حق دے دینا یہ عدل کہلاتا ہے. عدل الہی کا یہ تقاضا ہے کہ جو انتظار کرتے کرتے اس دنیا سے گیا ہے جی اور وحدہ لا شریک پروردگار کی بارگاہ، پروردگار میرے امام کو ظہور ہو تاکہ میں اس کی نصرت کروں. جی اور اگر اس کے مقابلے پہ کوئی کہے کہ کہاں ہے تمہارا مہدی، ہم تیاری کر رہے ہیں، جی ہم انتظار کر رہے ہیں، کیا یہ خاص ملک کے شہزادے کی طرف سے ابھی کچھ دن پہلے بھی سامنے نہیں آیا جملہ؟ جی بالکل. کہ حکومت کا شہزادہ کہہ رہا ہے کہ کہاں ہیں، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، ہم انتظار کر رہے ہیں. تو وہ بھی انتظار کر رہا ہے، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. عدل الہی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو اس کے انتظار کی جزا ملے، ہمیں ہمارے انتظار کی جزا ملے. انشاءاللہ انشاءاللہ ہم قائم کے ناصرین میں شمار ہو کے قتل ہوں اور وہ قائم کے خلاف کھڑا ہو کہ اپنے انتظار کی سزا بھگتے. یہ عدل الہی کا تقاضا. بے شک انشاءاللہ انشاءاللہ. جی
جی قبلہ، اسی ضمن میں آپ کی گفتگو میں سے ایک مومن سوال کرتے ہیں، پہلے تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ علامہ سید محمد اطہر کاظمی صاحب نہایت ہی گفتگو، جو ان کی گفتگو ہے نہایت ہی پسندیدہ ہے اور نہایت ہی مہم چیزوں پر گفتگو فرماتے ہیں، اور پھر ایک سوال بھی کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ نے فرمایا کہ رجعت ہوگی لوگوں کی، تو کیا یہ لوگ اسی 313 میں سے ہوں گے، یا وہ 313 جو ہے جو اس دور میں جو لوگ ہوں گے انہی لوگوں میں سے 313 ہوں گے، یا یہ رجعت کرنے والے ہیں؟ اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ دیکھیے 313 کا لفظ جو روایت وہ موجود ہو تخصصاً ہے، 313 افراد کے ساتھ میں تشریف لے کے آئیں گے، ورنہ میں نے کہا کہ مختلف افراد ہوں گے الگ الگ، مثلا اگر انبیاء کے سلسلے کو اٹھا کے دیکھا جائے تو اس میں کچھ نام باقاعدہ ملتا ہے، مثلا جناب عیسیٰ ابن مریم کا نام خصوصیت کے ساتھ ملتا ہے کہ آپ رجعت فرمائیں گے اور آپ تشریف لے کے آئیں گے، دنیا کے اندر موجود ہوں گے باقاعدہ۔ جو دولت قائم میں اس وقت حضرت حجت کی حکومت ہوگی تو اس حکومت میں اہم ترین افراد میں سے کچھ افراد انبیاء اللہ میں سے ہوں گے۔ انبیاء اللہ میں سے کون ہے؟ حضرت عیسیٰ ابن مریم ہے جو انصار حضرت حجت میں خصوصیت کے حامل ہوں گے۔ مثلا دوسرا نام نبی الیاس کا ہے، نبی الیاس بھی آئیں گے اور آنے کے بعد میں وہ بھی حضرت حجت کے ساتھ شامل ہوں گے۔ حضرت دانیال، حضرت یونس، ان کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی یہ تو توفیق مرحمت فرمائے گا کہ یہ آئیں گے اور آنے کے بعد میں آئیں گے، پہنچیں گے اور حضرت حجت کے ساتھ نصرت فرمائیں گے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اس وقت جس وقت دولت قائم ہوگی اور اس وقت باقاعدہ آپ آئیں گے اور آنے کے بعد میں عدل و انصاف سے لبریز حکومت کا قیام فرمائیں گے۔ اس وقت کچھ خاص طور کے اوپر ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جو اپنی عمومیت کے ساتھ ساتھ اپنے امتیازات بھی رکھتے ہوں گے۔ مثلا میں کہوں تقریباً میرے سامنے جو روایات موجود ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں ان روایتوں کو کہ ایک دو کچھ عورتیں بھی ہوں گی جو خصوصیت کے ساتھ میں رجعت ان کی یہ ہوگی اور وہ اٹھ کے آئیں گی اور ان کو اللہ سبحانہ وتعالی خصوصیت، کسی نے کہا کہ وہ عورتیں کیا کام کریں گی؟ جو کام وہ عورتیں جو حضور سرور کائنات میں جنگ میں کرتی تھی وہی کام کچھ یہاں عورتیں وہ بھی کریں گی۔ یہ روایت موجود ہے باقاعدہ، جیسے وہاں پہ ہوں گی باقاعدہ روایت موجود ہے، ان کے کچھ جملے موجود ہیں کہ کون کون سی ہوں کیا لوگ ہیں۔ مثلا جیسے طبری کی روایت موجود ہے، مفضل ابن عمر سے روایت ہے، قال سمعت ابا عبد اللہ علیہ السلام یقول یکم مع القائم 13 امرأة۔ مفضل ابن عمر سے فرماتے ہیں چھٹے امام کے قائم کے ساتھ 13 عورتیں ہوں گی۔ قلت وما یصنع بہن، مولا وہ امام کے ساتھ کیا کریں گی؟ قال یداوین الجرح، سبحان اللہ، جنگ کریں گے تو جو جن کی جراحت ہوگی، ہاں زخمی ہوں گی ان کو دوا دیں گی۔ وَيَقُمْنَ عَلَى الْمَرْضَى، جتنے مریض ہوں گے ان کے ساتھ میں نرس کی ضرورت ہوتی ہی نہیں ہوتی ہے، بے شک ہوتی ہے، بے شک، تو وہی کام ہوگی۔ کما کان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام صادق نے فرمایا جیسے حضور کے ساتھ میں قلت فسمہن لی، فرمایا کہ میں نے کہا، مفضل کہتے میں نے کہا مولا ان کا نام بتا دیجئے کون کون سی 13 عورتیں ہوں گی۔ قال القنواء بنت رشید، سبحان اللہ، رشید حجری کی بیٹی قنواء ہوں گی، وام ایمن، ام ایمن ہوں گی، اباب الوالبیہ، سمیہ ام عمار ابن یاسر، زبیدہ ام خالد الاحمسیہ، ام سعید الحنفیہ، وسیان الماشطہ، وام خالد الجہنیہ۔ یہ 13 نام امام نے بیان فرمایا کہ یہ بھی آئیں گے، یہ ساتھ میں آئیں گے، اور آنے کے بعد میں وہ تمام کام جو امام ان کے ذمے کریں گے وہ یہ کام کریں گی اور آنے کے بعد پہنچیں گی۔ اب سوال یہ کہ یہ 13 کیا 313 میں سے یہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا؟ نہیں، 313 تخصصی افراد۔ ظاہر ہے کہ جب کوئی فرد سامنے آتا ہے اور اپنا کئی حکومت قائم، ہر فرد اس لائق نہیں ہوتا کہ اس کو وزیر بنایا جائے۔ حکومت کا مطلب حکومت ہوتا ہے، 313 کا مطلب یہ کہ یہ وہ افراد ہوں گے جو حکومت کو چلائیں گے۔ ظاہر ہے کہ ناصرین کی شکل میں عمال کی بھی ضرورت ہوتی ہے، خدام کی ضرورت ہوتی ہے، لشکریوں کی ضرورت ہوتی ہے، فوج کی ضرورت ہوتی ہے، پولیس کی ضرورت ہوتی ہے، مختلف افراد۔ 313 کا تخصصی کام کیا گیا کہ وہ ایسے معاون ہوں گے حضرت حجت کے جو تقریباً ان کے ساتھ میں باقاعدہ ان کے عمال کی شکل میں قائم ہوں گے، گورنر کی شکل میں اور وزراء کی شکل میں ہوں گے۔ باقی اور افراد ہم جیسے اور آپ جیسے تم کے خدام میں بھی شامل ہو جائیں تو پروردگار کا کرم ہوا کہ اس نے ہم کو یہ توفیق مرحمت فرمائی۔
انشاءاللہ جی قبلہ ایک اور سوال کر رہے ہیں، اس پر آپ پہلے بھی تھوڑی وضاحت ڈال چکے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ایک انسان کی رجعت ہوگی تو یہ رجعت مثلاً البتہ اس پر آپ بیان کر بھی چکے ہیں اسی آیت قرآنی سے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ یہ رجعت جو ہے انسان کی جو یہ خاکی بدن ہے، کیا اسی کے ساتھ رجعت کرے گا یا اس کو کوئی اور جسم جو ہے ان کو جسم برزخی جیسے ہوتا ہے تو وہ اس کے ساتھ رجعت کریں گی یا اسی خاکی وجود کے ساتھ؟ البتہ اس پر آپ اشارہ کر بھی چکے ہیں لیکن مومن کے احترام میں دوبارہ آپ سے یہ سوال. احسنتم جزاکم اللہ و جزاہ اللہ انشاءاللہ، اللہ ان کی بھی توفیقات میں اضافہ فرمائے. یقین اچھی بات ہے کہ جتنے سوالات قائم ہوں اور وہ سوالات کے سامنے آ سکیں، یقین بہت اچھی بات ہے. دیکھیے جہاں تک مسئلہ آیے کریمہ کے استفادے کا ہے تو دیکھیے قرآن مجید میں وہاں یہ نہیں کہا کہ وہاں مثالی جسم کے ساتھ میں پرندے آئے تھے. جی صحیح. جی آیت میں جو کیفیت موجود ہے اس کیفیت کو سمجھیے اور اس کی تدبیر کر لیجئے، فوراً اسی کو اپلائی کر لیا جائے کہ حضرت ابراہیم نے اسی خاکی جسم کو لیا، ذبح کیا، ان کو ریزہ کیا، قیمہ کیا، جگہ جگہ رکھا، چونچ ہاتھ میں لے کے بلایا. وہ کون سا جسم لے کے آئے تھے؟ وہ ان کا وہی خاکی جسم تھا یا ان کا برزخی جسم تھا؟ ظاہر ہے کہ وہ وہی خاکی جسم تھا جو ان کا جسم تھا. بالکل. تو وہ جتنے افراد بھی رجوع، اب آپ سوال کون دیکھا، یہاں پہ پھر مسئلہ آن پڑتا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ جناب یہ کیسے ممکن ہے جی کہ اب مختلف اعتبار سے بھی باب عدل میں سوال قائم ہوتے ہیں. مختلف عقائد سے متعلق کتب کو، شرح تجرید کو اٹھا کے دیکھیے، علامہ ہلی نے جو چیز وضاحت کے ساتھ شرح تجرید میں فرمائی ہے اس کو وہاں تفصیل میں موجود ہے کہ مثلا اب فرض کیجئے میں اس جگہ پہ اپنی مثال دوں، میں سمندر کا سفر کر رہا تھا، راستے مجھے موت آ گئی. جی مجھے موت آئی، ظاہر ہے تو اب آپ میرے ساتھ میں تھے، کام کیا کرنا ہے آپ مجھے غسل و کفن دیں گے اور غسل و کفن دے کے اب طویل ترین سفر ہے، کیا کرنا ہے؟ آپ نے اٹھا کے پتھر میں لپیٹنا ہے ساتھ میں اور مجھے سمندر میں، یہی میری قبر ہے. جی اگر میں خشکی پہ ہوں تو مٹی کھودنے کے بعد مجھے زیر زمین دفن کر دیا جائے، یہ شریعت نے کہا ہے. اور اگر آپ تری میں موجود ہیں اور معلوم ہے کہ آپ نہیں پہنچ سکتے، دیکھیے آج کے زمانے کو سامنے نہ رکھیے گا برائے کرم. آج تو یہ ہے کہ بہت فریز کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، فریزر کر دینا باقاعدہ، وہ سب کچھ موجود ہے. 2 منٹ کے لیے ان کو الگ کریے آپ. جو شریعت نے مسائل بیان کیے ہیں وہ آج کے لیے نہیں ہیں، وہ 14 سال پہلے سے ہیں اور کب تک رہیں گے اس کا واللہ عالم بالصواب. لیکن حکم شریعت یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح سے ہوں تو آپ غسل و کفن دیجئے، پتھر کے ساتھ باندھیے اور ایک مرتبہ مجھے آپ سمندر میں ڈال دیجیے. اب ذرا سمجھیے گا اس بات کو، سمندر میں ڈال دیا آپ نے مجھے. اب مثلا یہ ہوا کہ وہاں پہ مچھلیاں آئیں اور کیڑے مکوڑے وہاں کے آئے، انہوں نے مجھے کھایا، کسی نے ہاتھ کھایا، کسی نے پیر کھایا، کسی نے جسم کھایا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ جناب میرا جسم خاکی مختلف جانوروں کے جسم کا حصہ بن گیا. صحیح. جی اور اثر کاظمی جو ہیں وہ مختلف اجزاء میں منتشر ہو گئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ وہاں پہ گئے اور جو گوشت میرا ہاتھ کا تھا فرض کی چھوٹی مچھلی کے جسم میں گیا، اس کے جسم کا حصہ بن گیا، اب اس کا جسم بن گیا. بات سمجھیے گا. ایسے ہی کہاں تقسیم ہوا. تو اب اگر رجعت ہوگی تو کیسے ہوگی؟ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ بڑا مشکل کام ہے جناب علی، کہاں سے مچھلیوں سے اور کہاں سے کیڑے مکوڑوں سے نکالا جائے گا، یہ تو ذرا مشکل لگتا ہے. لے لو فون کا جس میں برزخی ہوگا، جس میں مثالی ہوگا اور اس کے ساتھ میں یہ کام ہوگا. یہ کچھ لوگوں نے گھبرا کے کہا، مگر معاف کیجئے کہ میں گھبرانے والوں سے کہوں گا اس منزل کے اوپر کہ چلانے والا کون ہے، رجعت دینے والا. سبحان اللہ. رجعت دینے والا وہ ہے جس نے کہا، دیکھیے اب دیکھیے یہ وہ آپ نے اشارہ کروا ہی دیا ہے تو بات میں کہتے رک گیا تھا کہ اس جگہ کے اوپر اس آیت کو دیکھیے جس آیت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ پہ ارشاد فرمایا ہے اور قرآن مجید نے ان کے اس لفظ کو استعمال کیا ہے. میں اس آیت کریمہ کو ایک مرتبہ پھر دیکھنا چاہتا ہوں جہاں انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان سے کہا فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاللَّهُ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عزیز بھی ہے. عزیز کسے کہتے ہیں؟ عزیز یہ عزت والے کو عزیز نہیں کہتے ہیں. عزیز کہتے ہیں جو ہر شے پر غالب رہتا ہو. سبحان اللہ. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. مومن ہمیشہ غالب رہتا ہے اللہ، اور جو امیر المومنین ہے وہ غالب علی کل غالب رہتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. تو چونکہ وہ غالب ہے، ہر شے پہ غالب ہے، وہ حکیم ہے. حکیم کا مطلب یہ کہ جو حکمت والا، دانائی رکھنے والا ہے،
وہ خبیر ہے، اسے پتا ہے کہ میرے جسم کا کون سا جز کہاں ہے، اسے پتا ہے۔ جسے پتا نہ ہو پریشانی اس کے لیے ہوتی ہے، بالکل، لیکن جسے خبر ہے کہ کہاں جز کہاں گیا ہے تو ناممکن ہے، چونکہ اس کے ہاتھ میں وہ علی کل شیء قدیر ہے، امکان ہی نہیں ہے کہ وہ پکارے اور وہ جز وہاں سے نکل کے اصل جسم کی شکل میں سامنے نہ آتا۔ بے شک بے شک بے شک بے شک۔ قبلہ مولا آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ تقریباً ابھی بھی آپ یقین فرمائے 3-4 سوالات ابھی بھی پہنچے ہیں، لیکن چونکہ ٹائم جو ہے وہ تقریباً اختتام پہ ہے، مولا آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور ایک دفعہ پھر بھی امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے نہایت ہی آپ کے شکر گزار ہے کہ نہایت قیمتی اوقات میں سے آپ یہ وقت نکال کے ہمیں خدمت کا موقع فراہم کرتے اور مومنین استفادہ کرتے ہیں۔ کربلا مقدسہ میں آپ کی طرف سے نائب وزیر اور دعا گو ہیں، اور آپ سے بھی التماس سے دعا کرتے ہیں۔ تقبل اللہ انشاءاللہ منا ومنکم صالح الاعمال۔ اور جملہ اراکین امام حسین ٹی وی چینل کی خدمت اقدس میں میں ان کی توفیقات خاصہ کے لیے دعا گو ہوں، اور ان سے ملتمس ہوں کہ خدا ہمیں تحت قبہ حسین علیہ السلام یاد رکھنے کی ہمیں توفیق مرحمت فرمائے پروردگار آپ کو، اور ہمیں بھی توفیق مرحمت ہو کہ ہم مولا حسین علیہ السلام کو بڑی مہربانی، شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ، خدا حافظ، خدا حافظ۔ جی یہ تھے ہمارے ساتھ عالی جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید محمد اطہر کاظمی صاحب۔ بہت اچھی گفتگو فرمائی، اور جو موضوع آج ہمارا تھا نہایت ہی دلچسپ گفتگو ہوئی، اور نہایت ہی بالکل مطلب کو واضح کر دیا قرآن سے، روایات سے، اور اس کے علاوہ جو عقلی دلائل تھے وہ بھی پیش کیے گئے۔ تو یہی ہے مذہب شیعہ، چونکہ مذہب ہی فطرت کا مذہب ہے، اور یہی مذہب ہے جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی عالم کو تو چھوڑیے، عالم تو بڑی بات ہوتی ہے، وہ تو ثابت ہی ثابت کر دے گا، لیکن اس قوم کا بچہ بھی اگر تھوڑا سا غور و فکر کرنے والا ہے اور کچھ اس میں سمجھ ہے تو یقین جانے وہ بھی اپنے مذہب کے بارے میں دلائل پیش کر سکتے ہیں، اور یہی حق مذہب ہے۔ تو رجعت جو ہے عقیدہ شیعہ، اور اس عقیدے کے جو قائل ہیں وہ دقیقاً قرآن اور احادیث میں کے مطابق انہوں نے یہ عقیدہ لیا ہوا ہے۔ چونکہ یہ ایک چیز آپ کی خدمت میں واضح رہے کہ ہمارے مذہب صرف فقط عقیدہ، یعنی اس معنی میں عقیدہ نہیں ہے کہ صرف ہم نے عقیدے کو پکڑا ہوا ہے، بلکہ در حقیقت وہ آیات، روایات اور فریقین کی کتابوں میں سے وہ عقیدہ نکلتا ہے۔ البتہ فریقین میں کہہ رہا ہوں، لیکن ہمارے لیے جو حجت ہے وہ اپنی کتابیں ہیں، ہماری اپنی کتب اربعہ ہے، ہمارے بحار الانوار ہے، مستدرک الوسائل ہے، اور یہ کتاب یہ کتب جو ہے وہ ہمارے لیے حجت ہے۔ البتہ اس میں غور و فکر کی ضرورت ضرور ہوتی ہے، اور سب سے عظیم کتاب وہ ہے قرآن مجید۔ جو ہم عقیدہ لیتے ہیں وہ قرآن مجید سے اپنے اعتقادات لیتے ہیں، اور اس عقائد میں سے جیسے ہم نے نماز قرآن سے لی، ہم نے روزہ قرآن سے لیا، ہم نے زکوٰۃ اور خمس کے مسائل قرآن سے لیے، ہم نے اپنے اعتقادات کے مسائل قرآن سے لیے، البتہ ساتھ ساتھ میں معصوم کی تفسیر بھی شامل حال رہی۔ بالکل اسی طریقے سے ہم نے عقیدہ رجعت کو بھی لیا کہ اس کے بارے میں خود مولانا نے نہایت ہی عمدہ دلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس پرندے کی طرف اشارہ فرمایا کہ جو پہاڑوں پہ رکھا گیا اور پھر وہ زندہ ہو گیا۔ تو اس کے علاوہ مزید بہت سارے دلائل موجود ہے، روایات میں بھی موجود ہے۔ خود انبیاء کے دور کے جو روایات ہے، رجعت ہوئی ہے، بعض انبیاء کے ساتھ بھی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ العزیز میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ اسی گفتگو کو مزید بھی انشاءاللہ العزیز دوسرے علماء کے سامنے یہ پیش کیا جائے، اور اس پر مزید مومنین جو ہے وہ آگاہ ہو جائے۔ اور آخر میں وہی دعا کرتے ہیں جو کہ ہمیشہ ہمیں کرنی چاہیے، اللہم عجل لولیک الفرج۔